कैथलिक टीवी के प्रोग्राम कैथलिक ईमान से मैं हूँ आपकी होस्ट नीलम नासिर। हम अपने सिलसिलावार प्रोग्राम रसूलों के अकीदे की तीसरी सच्चाई पर बात करेंगे कि वो रूहुल कुद्दूस की कुदरत से पेट में पड़ा। हमारे साथ मौजूद है मुबशर अंजील पारिक आशिक साहब। बाबूजी, मैं आपको कैथलिक टीवी के प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। बहुत शुक्रिया मिस जी। नाज़रीन, जिस तरह इससे पेशतर हमने 2 एपिसोड किए हैं और आपको पसंद आए, इस बात के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। जिस कदर मुमकिन होता है हम मोमिनीन की आबियारी करते हैं ईमानी तौर पर, और इस बात के लिए कैथलिक टीवी के हम बेहद शुक्रगुजार हैं जो मुख्तलिफ मौक़ों में हमें वक्त देते हैं, दावत देते हैं, और हम बड़ी फ़राख़दिली के साथ खुदा के कलाम की बात को आप तक पहुँचाया जा सके दावत को कबूल करते हैं। इसलिए हम खुदा बाप के शुक्रगुजार होने के साथ साथ अपने कैथलिक टीवी की सारी टीम का भी शुक्रिया अदा करते हैं। जिस तरह हमने आज बात सुनी कि हमने आज बात करनी है रसूलों के अकीदा की तीसरी सच्चाई पर कि वो रूहुल कुद्दूस की कुदरत से पेट में पड़ा। जब तक हम पाक कलाम से इस आयत को सुन नहीं लेते हमें शायद पूरे तौर से समझ ना सके। तो इसलिए नाजरीन, अगर आप मेरे साथ हवाला निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई पाक अंजील, उसका पहला बाब है, 34 से लेकर 38 आयत तक हम पाक कलाम में से सुनेंगे। मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई पाक अंजील, पहला बाब 34 से 38 आयत इस तरह लिखा है। तब मरियम ने फरिश्ते से कहा, यह किस तरह होगा कि जब मैं मर्द से नावाकिफ हूं? और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, रूहुल कुद्दूस तुझ पर नाज़िल होगा और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो कुद्दूस मौलूद खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार एलिसबात के भी बढ़ापे में बेटा होने वाला है, और ये उसका जो भांज कहलाती थी 6ठा महीना है, क्योंकि खुदा की कोई बात हरगिज बेकुदरत ना होगी। और मरियम ने कहा, देख मैं खुदामंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। पाक अंजील के वसीले से हम सब की खताएं मुआफ़ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। मेरे अज़ीज़ो, हमने जिस तरह मैंने शुरू में बात की कि तसलसल के साथ रसूलों के अकीदे पर बात करने का सिलसिला शुरू कर रखा है। इससे पहले 2 सच्चाइयों पर हमने बात की, और आज तीसरी सच्चाई है कि वो रूहुल कुद्दूस की कुदरत से पेट में पड़ा। आप बाइबल की पहली किताब की तरफ ध्यान दें, पैदाइश या तकवीन, अदन के वाकया को अपने सामने लाएं। हमें पता चलता है कि किस तरह खुदा ने कायनात को बनाने के लिए पहले शख्स को बनाया, और ये उसके बनाने का खूबसूरत अंदाज है जो लोगों को पसंद भी है। और हम मान लेते हैं इस सच्चाई को कि खुदा ने यह मुमकिन बनाया। बेशक इंसान, उनके लिए यह सोचना समझना बहुत मुश्किल है कि मां के अलावा कैसे कोई पैदा हो सकता है, लेकिन जब खुदा बनाना चाहे, खुदा कायम करना चाहे तो ऐसा मुमकिन होता है। खुदा ने हजरत आदम को बनाया और एक सिलसिला चल निकला तख्लीक के बढ़ने का, तख्लीक के खूबसूरत अमल का और कायनात के बढ़ने का। एक सिलसिला चल निकला मखलूक के बढ़ने का और तख्लीक के अमल के जारी रहने का, और हम इस सिलसिले को खूब सराहते हैं। अगर हम बात करते हैं आज के उस सवाल की जो हमारे सामने रखा गया, उस सच की जो हमारे सामने रखा गया, तो हम सिर्फ मुकद्दसा मरियम से नहीं शुरू करते, हम उनके माँ बाप से शुरू करेंगे, क्योंकि ये ईमान जड़े रखता है, ईमान में सच्चाई है। और ईमान कहाँ से आया? ये खातून जिसका नाम मुकद्दसा मरियम है, ये किस घराने से ताल्लुक रखती हैं, और क्यों खुदा ने इन्हें इस खास अमल के लिए और ख़ास मकसद के लिए चुना? हम जब जानने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तो घराना बड़ा रास्तबाज है।
ایمانداروں کا خاندان ہے, ہیکل میں جانے والے لوگ ہیں, خدا کی سچائی کو مانتے ہیں, اس کلام کو مانتے ہیں جو ان کے سامنے رکھا جاتا ہے. تو اس لیے مقدسہ مریم کا چناؤ بھی خوبصورت خاندان سے جو ایماندار ہے, پھر ان کی اپنی زندگی کا چناؤ جو خداوند کرتا ہے وہ بھی بڑا خوبصورت ہے, اور پھر یسوع مسیح کی ولادت بھی بڑی خوبصورت اور شاہانہ طریقے سے ہمارے سامنے, عام لوگوں کی طرح نہیں. جس طرح میاں اور بیوی کو جب وہ ساکرامنٹ حاصل کرتے ہیں, خاندان بنتے ہیں, میاں بیوی کا درجہ پاتے ہیں, ہمارے سامنے تو یہی سچ ہے جسے ہم مانتے ہیں. ہم بھی پیدا ہوئے, آپ بھی پیدا ہوئے, ہمارے ماں باپ بھی پیدا ہوئے, لیکن اگر کوئی عجیب اور الگ اور خوبصورت ولادت ہے تو وہ ہے آپ کے اور میرے مسیحا کی, جس کا نام یسوع مسیح ہے, اور اس خاتون سے جس کا نام مقدسہ مریم ہے, جس کے پاس فرشتہ آ کر یہ کہتا ہے تو عورتوں میں مبارک ہے. اس لیے اس کا مبارک ہونا خدا کی طرف سے ہے, اور اس پر سایہ ڈالا جانا یہ بھی خدا کی طرف سے ہے. اسی لیے آج تیسری سچائی میں ہم اس بڑے سچ کو مانتے ہیں کہ وہ روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا. یہ خدا کی خاص محبت ہے کہ وہ یسوع مسیح کو ایک عجیب طریقے سے اس دنیا میں لاتا ہے, جس سے خدا باپ کا یسوع کے ساتھ ایک سلسلہ جڑتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں ہم اولاد ہوتے ہیں, ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں, ویسے خدا یسوع مسیح کو پیدا کرنے والا اس کا باپ ہے, اور وہ یسوع مسیح جس کا نام اس کا بیٹا ہے. تھینک یو بابو جی, آپ نے بہت خوبصورت بیان کیا. اب میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ یسوع مسیح کا جسمانی باپ کے بغیر پیدا ہونا. یہ ناظرین ہمارے سامنے ایک بہت بڑی سچائی ہے کہ دنیا میں خدا نے جو دنیا تخلیق کی ہے, پیدائش سے لے کر پہلے دن سے لے کر حضرت آدم کی تخلیق کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ میاں اور بیوی کا رشتہ بڑا خوبصورت ہے. نہ صرف میاں بیوی کی ہم بات کرتے ہیں بلکہ کائنات کی باقی چیزیں آپ جو کروڑوں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہمارے سامنے, ہر ایک میں آپ کو اس کی یہ خوبصورتی نظر آئے گی کہ اس کی تخلیق کا عمل مختلف کائنات میں مختلف صورتوں میں جاری و ساری ہے, اور یہی اس کی قدرت کا بے بیاں کمال بھی ہے جس کو ہم ہمیشہ ظاہر کرتے ہیں. تو ہم بات کرتے ہیں ہمیشہ اس سچ کو سمجھنے کی جس میں ہم اپنی نجات کے اس سچ اور حقیقت کو اپنے سامنے رکھتے ہیں. تو آج ہمارے سامنے جو بات رکھی گئی جس کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح کی ولادت جو ہوئی ہے, اس کا کنواری مریم سے جو پیدا ہونا ہے, اور جس کو آپ اور میں مانتے بھی ہیں, اور یہ ماننا ہمارے ایمان کی ایک بہت بڑی سچائی بھی ہے کہ وہ در حقیقت خدا کے کلام کے مطابق اور ان وعدوں کے مطابق پیدا ہوا. اشعیاء نبی کے صحیفے میں آپ جانتے ہیں اور ہم یہ مانتے بھی ہیں کہ 750 سال پہلے یسوع مسیح کی ولادت سے یہ سچ ہمارے سامنے رکھا گیا, اور اس سچ پر ہمارا پورا ایمان ہے. کنواری حاملہ ہوگی, اس سے بیٹا ہوگا, اور اس کا نام یسوع رکھا جائے گا. اور یہ کنواری کا حاملہ ہونا, خدا کی قدرت سے پاک روح کی معموری اور بھرپوری پانا, یہ ہمارے ایمان کو تقویت دیتا ہے, اور یہی ہمارے ایمان کی اصلیت اور حقیقت ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں. کیونکہ کلام مقدس میں جب ہم نے آج مقدس لوکا کی پاک انجیل کو پڑھا ہے پہلے باب کو, تو اس میں یہ سچائی ہمارے سامنے آئی ہے کہ حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی. کسی مرد کا ذکر نہیں ہے, اور یہ آپ بھی مانتے اور میں بھی مانتا ہوں. اس لیے میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ ہمارے لیے بڑی خوشی اور فخر کی بات ہے کہ یسوع مسیح بغیر باپ کے, جسمانی طور پر بغیر باپ کے پیدا ہوتے ہیں. اور پھر سوال جو کئی زبانوں پر زد عام ہے کہ اس کا باپ ہے کیا؟ تو جس نے اسے پیدا کیا, جس کی قدرت نے مقدسہ مریم کی زندگی میں سایہ ڈالا, وہی اس کا باپ ہے. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں خدا باپ, اور یسوع مسیح نے بھی آپ کو اور مجھے سکھایا کہ وہ ہمارا باپ ہے. تو اس لیے اس لحاظ سے جب وہ مقدسہ ماں مریم سے پیدا ہوتے ہیں, جسمانی طور پر نہیں, ماں مریم کے جسم سے تو وہ پیدا ہوتے ہیں, لیکن باپ کی روح سے خدا باپ ان کا باپ ہے, جس کی قدرت سے مقدسہ ماں مریم کی زندگی پر سایہ پڑا, اور وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوتی ہے. اور پھر وہ وعدے جو خدا کا کلام فرماتا ہے ہماری زندگی میں ہمارے سامنے آتے ہیں. اس لیے ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ اس کا پیدا ہونا بڑا نرالا ہے, اس کا اس دھرتی پر زندگی بسر کرنا بڑا نرالا ہے. اور پھر اگر ہم اس کی موت کا ذکر کرتے ہیں تو تب بھی الگ ہے. اس لیے یسوع مسیح کی پوری زندگی کے سارے واقعات ہمارے سامنے خدا کی قدرت کے ساتھ جڑے ہیں, اور اس لیے اس کی قدرت کے ساتھ جڑے رہنا آپ کا ایمان بڑھاتا ہے, میرا ایمان بڑھاتا ہے, اور ہم ان سچائیوں کو ہمیشہ سمجھ کر اپنے خدا کی شکر گزاری کریں. یہ بڑا خوبصورت جاننے کی کوشش آپ بھی کریں گے, اور ہم سب بھی ناظرین جاننے کی کوشش کریں گے. بائبل مقدس میں بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں,
ان واقعات کو سن کر، ان واقعات کا ایمان لا کر اپنی زندگی میں ہم ہمیشہ خدا کے ساتھ رشتہ بنائے رکھتے ہیں. اور اسی لیے یہ سارے واقعات جن کا ذکر ہم بائبل سے سنتے ہیں، ایک بڑا واقعہ سیموئیل نبی کی کتاب میں سے ہمارے سامنے آتا ہے. الکانا اور ہنا یہ دو ایماندار شخص ہیں جن کا بھروسہ خدا پر ہے، اور ان کا بیٹا سیموئیل نبی ہے. جس طرح سے ان کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، خدا سے انہوں نے جس طرح سے مانگا، ہنا جس طرح سے خدا کے گھر میں جا کر اپنے لیے اولاد کی برکت مانگتی ہے، الکانا کی دوسری بیوی صاحب اولاد ہے، اس کے باوجود وہ اس سچائی پر قائم ہے کہ میرا خدا مجھے برکت دے گا. میں صرف اس حوالہ کو اس طرح سے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یسوع مسیح کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی ہے، اور یہ ولادتیں ہوئی ہیں دونوں میاں بیوی کے اس خوبصورت ایمانی رشتے کی وجہ سے. لیکن ان کا تعلق بھی خدا کی ذات کے ساتھ ہے کہ انہوں نے خدا سے مانگا اور خدا نے رحم کیا، اور کہیں نہ کہیں خدا کا فضل جو اس کے پاک روح کی معموری اور بھرپوری کی قدرت کے ساتھ ہے، وہ ان کی زندگی میں بھی ہمارے سامنے. اور اسی طرح زکریا اور الصبات کی زندگی میں بھی ایک بڑا فیصلہ ہوا، اور وہ بھی ان کے ایمان سے جڑا ہے. میرا کہنے کا یہاں مطلب یہ ہے کہ ناظرین، جب آپ ایمان کے ساتھ دعا کرتے ہیں، ایمان کے ساتھ اپنے خدا کے گھر میں جاتے ہیں، ایمان کے ساتھ آپ کی منتیں پیش کی جاتی ہیں، تو آپ کبھی کمزور نہ ہوں کہ ہماری سنی نہیں جائے گی، مانی نہیں جائے گی. آج یہ دونوں گھرانے جن کی اولاد خدا سے انہیں ملی، ممسوح کے طور پر ملی، اور وہ ایک ایسے مشن کے لیے ملتی ہے جب خدا انہیں دیتا ہے، تو پھر دھرتی پر جو ایمان ماں باپ کا اس کا پرچار بھی کرتے ہیں، اس کی تشہیر بھی کرتے ہیں، اور پھر اس ایمان کو ظاہر کر کے یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر خدا نے ہمارے ماں باپ پر ہماری صورت میں رحم کیا ہے اور ہمیں ہمارے ماں باپ کو دیا ہے، تو پھر ہمارا جو کام ہے وہ خدا کے لیے ہوگا، اس کے مشن کے لیے ہوگا. اور اس لیے پھر تیسری پیدائش جس کا ذکر آج ہمارے سامنے ہے، جس پر ہم بات کرنے کے لیے ناظرین یہاں جمع ہے، وہ ہے یسوع مسیح کی ولادت. یہاں تھوڑا سا فرق طریقے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے. جو نیچرل سلسلے ہیں اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر بچہ ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے، دونوں کے ملنے سے، دونوں کے ساکرامنٹ کے اس خوبصورت عمل کے ساتھ. لیکن یسوع مسیح کی ولادت بغیر باپ کے ہوتی ہے. آج اس لیے تیسری سچائی پر ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح روح القدس کی قدرت سایہ ڈالتی ہے اور پھر ماں مریم سے یسوع مسیح کی ولادت ہوتی ہے. اس لیے ان تینوں ولادتوں میں تینوں اشخاص جو ہمارے سامنے بائبل سے جن کا ذکر ہم نے سنا ہے، ان کی اپنی اپنی ایمانی کہانی بھی ہے جو ہم قبول کرتے ہیں. لیکن ان تینوں کہانیوں میں سے بڑی کہانی جو ہے اور بڑا سچ جو ہے وہ ہے یسوع مسیح کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، اور اس قدرت کے ساتھ پیدا ہونا جو روح القدس کی قدرت مقدسہ مریم پر سایہ ڈالتی ہے. جب ہم رسولوں کا عقیدہ پڑھتے ہیں ناظرین، یہ بہت خوبصورت کتاب ہے، کیونکہ رسولوں کے عقیدے پر ہم بات کرتے ہیں تو رسولوں کے اعمال کی یہ کتاب ان کے زندگی کے ان سچ جو انہوں نے خدا پر رکھے اور جن سچائیوں میں وہ قائم رہے، اس پر بات کرتی ہے. بہت سارے معجزات ہیں اس میں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو انسان کا ذہن مانتا نہیں ہے، لیکن ہو گئی. اور کیوں ہوئی؟ کیونکہ خدا ان کے ساتھ ہے، پاک روح ان کی رہنمائی کرتا ہے. آپ نے حننیہ اور سفیرہ کا واقعہ سنا ہے. رسولوں کے عقیدے کی، رسولوں کے اعمال کی کتاب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے 5ویں باب کو پڑھیں تو یہ دونوں ایماندار لوگ ہیں، لیکن ایک معاملے پر آ کر خدا سے، ایک معاملے پر آ کر اپنی زندگی میں ایک کوتاہی کر بیٹھتے ہیں. اور کوتاہی ہے کیا، غلطی ہے کیا، کہ ایک طرف کہتے ہیں ہم خدا کے لوگ ہیں، خدا کی بات کو مانتے ہیں، اور دوسری طرف زندگی میں لالچ بھی ہے، دوسری زندگی میں ایسے معاملات ہیں جو ان کے اپنی فیور میں جاتے ہیں، اور مادیت پرستی کی ایک سوچ ہے جس کو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ خدا پرستی الگ ہے اور مادیت پرستی الگ ہے. خدا کو پوچھنا، خدا کی بات کرنا اور بات ہے، اس کے احکامات اور قوانین کو ماننا اور بات ہے، لیکن جب ہم اپنی ضرورتوں کی فکر کرتے ہیں تو پھر انہی کے ہو کر رہ جاتے ہیں. اس لیے ان کی سوچ بھی ایسی ہے. خدا کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم یہ کریں گے. ایک کھیت بیچا، جھوٹ بول دیا، اور جھوٹ میں کیا کہا انہوں نے رسولوں کے پاس آ کر کہ ہم نے یہ کھیت اتنے کا بیچا، حالانکہ اتنے کا نہیں، زیادہ پیسوں کا بیچا تھا. اور جب حننیہ نے یہ بات کہی تو مقدس پطرس یہ بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں. پاک کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، مقدس پطرس فرماتے ہیں کہ حننیہ کیا تم نے اتنے ہی کا یہ کھیت بیچا؟ تو اس نے کہا جی اتنے کا. جب مقدس پطرس یہ جانتے ہیں کہ اس نے جھوٹ بولا ہے
تو وہاں کہا کہ تو روح القدس کو کیوں دھوکہ دیتا ہے. دیکھیں یہاں خدا کے روح القدس کی قدرت کی بات ہے اور مقدس پطرس نے یہ سچائی کو اس کے سامنے رکھا کہ تو روح القدس کی قدرت کو دھوکہ دیتا ہے, پاک روح کو دھوکہ دیتا ہے. اور اس کے بعد ہوا کیا؟ جو ہم یقین بھی نہیں کرتے ہیں, جو انسان مانتا بھی نہیں. ہم ہمیشہ کہتے ہیں خدا معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے, بے شک وہ معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے, لیکن نشان بھی دکھاتا ہے. اور نشان کیا دکھایا؟ کہ حننیہ اسی وقت زمین پر گرا اور مر گیا, اور نوجوان اسے لے جا کر قبرستان کی طرف دفنا کر واپس نہیں لوٹتے ہیں. تو ایک اور واقعہ ہوتا ہے. دیکھیں جب پاک روح کو اس سے جھوٹ بولا جاتا ہے, جب پاک روح کو دھوکہ دیا جاتا ہے, رسول یہ فرماتے ہیں کہ کس طرح انسانی زندگی میں ریاکشن ہوتا ہے تاکہ لوگ سیکھیں, دوسرے سیکھیں. اس لیے ہمیں جو ایمان کے سچ کی بات کرنی ہے وہ یہی ہے کہ جو ہم نے ٹھان لیا ہے اسی کے مطابق اپنے آپ کو پیش کریں, نہ کہ ہم اپنی ذات میں اپنے آپ کو دھوکہ دے کر. آپ کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ ہم کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ ہم جس ہستی کے چاہنے والے ماننے والے ہیں وہ تو زمانوں سے پیشتر ہے, سارے زمانے اسی کے ہیں. اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ نہیں جانتا نہیں دیکھتا ہوگا تو یہ ہمارا جھوٹ ہے, یہ ایسی ہماری بھول ہے جو ہم اپنی ذات میں کرتے ہیں. وہ سب کچھ دیکھتا ہے, جانتا ہے اور کرتا ہے. یہ خدا کی ذات سے متعلق. اور اسی طرح پاک روح سے متعلق بھی یہی فیصلہ ہے. اس عورت سے کہا کہ واقعی تمہارے شوہر نے اتنے ہی کا یہ کھیت بیچا تھا؟ اس نے کہا جی بالکل اتنے ہی کا. تو ہوا کیا؟ بالکل ویسا ہی عمل جو اس سے پہلے ہوا ہے. وہ عورت بھی گری, مر گئی. اور مقدس پطرس پتہ کیا کہتے ہیں اس عورت کو؟ تم نے روح خدا کو آزمایا ہے. وہاں روح کو دھوکہ دیا, یہاں روح خدا کو آزمایا ہے. اس لیے میرے عزیزو ہمیں اس سچ کو ہمیشہ جاننا اور سمجھنا ہے کہ ہم خدا سے کبھی اگنور نہیں ہو سکتے. خدا دیکھتا ہے, جانتا ہے اور ہمارے خیالوں کو بھی جانتا ہے. اس لیے ضرور وہ کریں جو خدا کی ذات ہمارے سامنے رکھتی ہے, اور ہمیں وہی کر کے زندگی کو جینا اور ایمان میں قائم رہنا ہے. آپ نے بہت اچھا بیان کیا, بہت بہت شکریہ. اب میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ روح القدس کی قدرت کا اثر ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ جس طرح ناظرین زندگی میں ہر اس سچ کو جو ہماری ذات سے ظاہر ہوتا ہے ہم اسے خدا کی نگاہ سے, کلام کی نگاہ سے اور ایمان کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ اچھا عمل ہے. ہر اچھائی کا وہ سلسلہ, وہ صورت جو دنیا میں نظر آتی ہے, نیکی کی صورت میں, بھلائی کی صورت میں اور کسی اچھے عمل کی صورت میں, اس کو ہم کہتے ہیں خدا کی قدرت کا مؤثر ہونا انسانی زندگی میں. بائبل کی ہسٹری میں جب ہم رسولوں کے اعمال کو پڑھتے ہیں, کیونکہ ہمارا اس ایمان کا سارا دار و مدار جو ہے اناجیل کے بعد رسولوں کے اعمال اور پھر خط, اور بائبل کی ساری تعلیمات اپنی جگہ, لیکن زیادہ تر چونکہ رسولوں کے عقیدے کی ہم بات کرتے ہیں تو رسولوں کے اعمال کی کتاب کو پڑھنا, اس کو جاننا اور جو کچھ اس میں درج ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آپ رسولوں کے اعمال پڑھتے ہیں, 10واں باب غالباً, اس میں ایمانداروں کی جماعت کا ذکر ہے. ایمانداروں کی جماعت, کس طرح سے ایمانداروں کی جماعت بنی, کس طرح سے انہیں پاک روح کی رہنمائی ملتی ہے, اور کس طرح سے جو روح ان میں بسا ہے وہ ان کو تحریک دیتا ہے کہ آپ نے اب اس دھرتی پر خدا کے لوگوں میں جہاں ایمان کا پرچار کرنا ہے وہاں لوگوں کی بھلائی اور بہتری کے لیے بھی انہیں راستہ دکھانا. ہم صرف دنیاوی طور پر کلام کو مؤثر نہیں دیکھتے ہیں بلکہ ایمانی طور دونوں صورتوں میں آپ اور میں جو بنے ہیں, آپ کو پتہ ہے مٹی سے جسم لیا گیا اور خدا کا روح ہم میں بسا ہے. روح خدا جب ہم میں بسا ہے تو پھر یہ مٹی کا بنایا ہوا بدن جو ہے اس کو کچھ کام کرنے ہیں, اور وہ کام آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. اس لیے رسولوں کے اعمال کی کتاب کے اس 10ویں باب میں جب آپ اور میں پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے ایمانداروں کی ایک جماعت تھی, وہ یک دل تھے اور یک جان تھے. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یک دل ہونا, یک جان. آج تو پڑوسی پڑوسیوں سے نفرت کرتے ہیں, آج تو گھر والے بچوں اور ماں باپ کے درمیان نفرتوں کے سلسلے چل نکلے ہیں, میاں اور بیوی کے درمیان مسائل ہیں. لیکن اگر آپ ان رشتوں کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کلام, ایمان اور خدا کے حکموں کے مطابق ہماری زندگیاں مکمل ہوں تو پھر اس واقعہ کو ہمیں جاننا پڑے گا. ناظرین, یہ واقعہ ہماری زندگی کی بہتری اور بھلائی کے لیے بہت خوبصورت ہے.
کیونکہ جب وہ الگ الگ لوگ بھی ہیں، کسی اور خاندان سے، کسی اور برادری سے، لیکن ایک ہیں، ایک دل ایک جان، یک دل یک جان ہے، تو پھر ایک اور بڑی سچائی ہے، اشتراک کا عمل جو ہے، مشترک ہونے کا عمل جو ہے، مل بیٹھنے کا عمل جو ہے، محبت اور اتفاق اور اتحاد کا عمل جو ہے، یہ ہمیں ان کی زندگی سے نظر آتا ہے، کیونکہ لکھا ہے ان کی ساری چیزیں مشترک تھیں، اور پھر ایک رزلٹ کے طور پر اور سچائی ان کے سامنے جو ہمارے سامنے شاید کم نظر آتی ہے، اور سچائی ہے کیا؟ ان میں کوئی غریب نہیں تھا۔ یہ دیکھیں آج موجودہ دور میں غربت بہت طاقتور نظر آتی ہے، غریب ہمیں زیادہ نظر آتے ہیں، انسان روتا کرلاتا اور چلاتا نظر آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نہ خدا سے محبت کا وہ عمل ہے جو پہلے زمانوں میں تھا، اور نہ اس پر ایمان رکھنے کا وہ سلسلہ ہے، کیونکہ ہم نے چیزوں کو ماننا شروع کر دیا، چیزوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا، اور وہ ٹائم اور عمل جو خدا کے ساتھ ہے اس کو چھوڑ دیا۔ آج گرجا گھروں میں تعداد کم کیوں ہے؟ آج لوگ کیوں اپنے خادموں سے تھوڑا شاید کسی وجہ سے خائف بھی ہوتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بائبل بیان کرتی ہے تو ہمیں ویسے جینا ہے جیسے کلام کہتا اور بائبل کہتی ہے۔ خدا کے خادموں کا احترام، گرجا گھروں کا احترام، ایمان کو سنبھالنا ہے تو اس صورت میں سنبھالنا ہے۔ اس لیے غربت کب جائے گی؟ جب چیزوں میں اشتراک ہوگا، محبتیں بانٹی جائیں گی، دیواریں گرائے جائیں گے، نفرتیں ختم ہو جائیں گی، اور پھر ایک ہی جگہ پہ بیٹھنا پڑے گا، اور یہ رسولوں نے ہمارے سامنے کر دکھایا۔ اس لیے روح القدس کی قدرت کا اثر، اس کا واقعہ میں نے بیان کیا ہے کہ کس طرح ان کی زندگی میں جب پاک روح آتا ہے، پاک روح کی قدرت کام کرتی ہے، تو رزلٹ ہمارے سامنے ہے نشان کے طور پر کہ اب دشمنیاں، نفرتیں، مسائل نہیں ہیں، صرف محبتیں اور سلامتیاں ہی بانٹی جاتی ہیں، اور انہی کے قائل رہ کر وہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ ایک بڑی سچائی ہم مانتے ہیں عید پینتیکوست، روح القدس کے نزول کی عید، کیونکہ اس سے پہلے پاک روح تو ہے، لیکن روح کی باقاعدہ تحریک کا عمل جو ہے یہ تب شروع ہوتا ہے، اور ایک ہی دن میں آپ جانتے ہیں کتنے لوگ مسیح خدا کو قبول کرتے ہیں۔ یہ قدرت ہے، یہ پاک روح کی قدرت ہے، روح کا ملنا، آگ کے شعلوں کی زبانیں ان پر، یہ سارے آپ میرے عزیزو جانتے ہیں۔ تب سے لے کر رسولوں کی زندگی میں روح القدس کی قدرت کے کام شروع ہوئے، اور آپ بائبل مقدس پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے، جس طرح میں نے ایک واقعہ بھی بیان کیا، پھر اس سے پہلے حننیہ اور سفیرہ کے واقعہ کی بات کی، یہ سارے لوگ روح القدس کی تحریک میں حصے دار بنے، اور پھر انہیں جو آگاہی ملی وہ پاک روح ہی سے ملتی ہے، اور اس لیے بائبل مقدس کے اس بڑے سچ کو آپ بھی اور میں بھی مانتے ہیں۔ لیکن ہمیں ایک یہاں بات اور کرنی ہے کہ کیا پاک روح کا نازل ہونا صرف رسولوں کے لیے تھا؟ پاک روح کا نازل ہونا صرف ان شاگردوں کے لیے تھا؟ آپ اگر سچے پکے مسیحی ہیں، آپ اگر خداوند کی شاگردی میں آتے ہیں تو پاک روح آج بھی ہے، پاک روح کی تحریک اسی طرح جاری و ساری ہے، لیکن یاد رکھنا ہے خدا کا روح پاک دلوں میں اترتا ہے۔ اسی لیے ہم پہاڑی واز کو جب پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں۔ ہمیں دلوں کو پاک کرنا پڑے گا، اور یہ دل کیسے پاک ہوں گے؟ جب نفرت دل میں نہیں ہوگی، جب حسد دل میں نہیں ہوگا، جب کسی کے لیے نااتفاقی دل میں نہیں ہوگی، بس یہ دل جو ہے یہ محبت سے، سلامتی سے، امن سے پاک ہوگا، بھرپور ہوگا، تو یقینی طور پر ہم خدا کی قدرت، روح القدس کی قدرت کے کاموں کو اپنی زندگی سے ظاہر بھی کر سکتے ہیں اور بیان بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے بہت اچھا رسولوں کے ایمان کے بارے میں بتایا، اور خدا ہم سب کو ایمان کی مضبوطی عنایت کرے۔ اب میں آپ سے اگلا سوال کرنا چاہوں گی، قدرت اور نیچر میں مداخلت خدا کو پسند ہے؟ ناظرین، یہ ہمارے گھر کی بات ہے، بائبل سے تھوڑا سا ہٹ کر، لیکن ہم ہٹ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ بائبل ہمارے ساتھ جڑی ہے اور ہم بائبل کے ساتھ جڑے ہیں۔ ہماری زندگی اس سے ہے، اس سے جو ہم سیکھتے ہیں، اس سے جو سنتے ہیں، وہی ہماری زندگی بنتا ہے، اور جو ہم جیتے ہیں، آپ جو زندگی جیتے ہیں بائبل کے علاوہ جی نہیں سکتے، کیونکہ بائبل راستہ ہے، سچائی کا راستہ، اور اگر آپ سچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جینا چاہتے ہیں، تو پھر ناظرین ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ نیچر ہے کیا، قدرت ہے کیا۔ میرے نزدیک یہ جتنی چیزیں بنی ہیں کائنات کی، چرند پرند، انسان، جو کچھ بھی حیوانات، یہ ساری کی ساری قدرت کی شاہکار ہیں، قدرت کی کاراگری ہیں، اور ہمیں ان کو دیکھ کر ہمیشہ خدا کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور آپ کرتے بھی ہیں، کرنا چاہیے بھی۔ کیوں؟ گندم ہے، چاول ہے، مکئی ہے، یہ قدرت کی ساری چیزیں اس کے شاہکار ہیں، جس طرح میں نے کہا۔ لیکن ایک المیہ ہے آج کی اس بات میں، جس کو دریافت کرنے کے لیے ہم نے کوشش کی کہ کیا قدرت یا نیچر میں مداخلت
خدا پسند کرتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں، میری اپنی رائے ہے کہ ہرگز خدا پسند نہیں کرتا، کیونکہ نیچر سچائی پر قائم ہے۔ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا، جو فطرت ہے، قدرت ہے، وہ سچائی پر قائم ہے، اور انسان کہیں نہ کہیں آ کر اس میں مداخلت کر کے اس سچائی کو جھوٹ کی شکل بناتے ہیں، اور ایسی کئی مثالیں ہیں۔ میں ایک دو مثالیں دینا چاہوں گا۔ مثال کے طور پر، آپ گائے یا بھینس سے دودھ حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو پتا، آپ ہسٹری جانتے ہیں، آپ گننا شروع کر دیں کہاں کہاں اس کی زندگی میں آپ مداخلت کرتے ہیں۔ آپ اس سے دودھ لینا چاہتے ہیں انجیکشن لگا کر، یہ فطرتی عمل نہیں ہے، کبھی بھی ایسا نہیں تھا۔ آپ 10-20 سال پیچھے چلے جائیں، ایسا نہیں تھا۔ بھینس نے اپنی فطرت کے مطابق جو خدا نے اس سے دی ہے، کیونکہ وہ کائنات کی ایک مخلوق ہے، اس نے دودھ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ چلے جائیں، اس کو جو چارہ ڈالتے ہیں اس میں بھی آپ نے ملاوٹ کر دی۔ کئی جانور ایسے ہیں آپ بہت جلدی دیکھتے ہیں وہ پروان چڑھتے ہیں، وزن بڑھتا ہے، یہ بھی قدرت اور نیچر میں مداخلت ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس کے اصل دودھ میں پانی ملا لیتے ہیں، پھر یہ مداخلت نہیں ہے۔ آپ پانیوں کو دیکھ لیں، چلیں یہ تو ایک اور بات ہے، آپ صاف پانیوں کو دیکھ لیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے گھروں کی نالیاں صاف پانیوں میں جاتی ہیں، نہروں میں جاتی ہیں، بڑے بڑے گندے تالاب جو ہیں وہ ان کا پانی نہروں میں گرتا ہے، اور یہ جو پانی زندگی بنتا ہے آپ اس میں زہر اور موت ملاتے ہیں۔ کیا ہم فطرت کے خلاف نہیں ہیں؟ کیا ہماری مداخلت اس میں ہو نہیں رہی ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا جس کی نیچر ہے، جس کی فطرت ہے، جس کی قدرت ہے، جس نے انہیں بنایا اور صاف بنایا، وہ پسند کرے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ ایک اور مثال آپ کو دینا چاہوں گا۔ ہم فصل اگاتے ہیں، مجھے یاد ہے کئی سال پہلے میں نے یہ بات سیکھی تھی، آج تک میرے ذہن میں ہے۔ آپ فصل اگاتے ہیں، زمین میں قدرت ہے۔ دیکھیں ایک بڑی سچائی ہے، اب ساری چیزیں جتنی بھی زمین پر ہیں وہ زمین سے زندگی پاتی ہیں۔ آپ فصل لیتے ہیں، زمین سے اگتی ہے، پانی آتا ہے پھر بھی زمین سے نکلتا ہے، انسان یہاں تک کہ مرتا بھی ہے پھر بھی اس کو زمین میں دفنایا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں، سچائیاں زمین سے اخذ ہوتی ہیں۔ ہم نے تو اسے بھی خالص نہیں رہنے دیا، ہم نے تو اس کو بھی نشے پر لگا دیا۔ آپ جاننا چاہیں گے کہ یہ نشہ ہے کیا؟ آپ فصل بوتے ہیں، سال میں ہمارے یہاں جو ہے گندم، اور پھر 6 ماہ کے بعد چاول کی فصل ہے، یہ 2 فصلیں سال میں ہوتی ہیں۔ اب ہم نے کیا کیا، جیسے ہی گندم ختم ہوئی ہم نے کوئی اور فصل لگا لی، مٹر لگا لیے، پھر اس کے علاوہ مکئی اگا لی۔ سال میں 4 فصلیں آپ لے رہے ہیں، کس وجہ سے؟ کیونکہ آپ اس میں زہر ڈالتے ہیں، جو زمین کو کیمیکل جو ہم ڈالتے ہیں جس کو کھاد کہتے ہیں۔ ہم نے کیا نہیں کیا، ہم نے تو خدا کی خوبصورت اس کائنات کو بدصورت بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ آپ کبھی گھر میں اکیلے بیٹھے ہو، آپ گننا شروع کر دیں، آپ کو کوئی چیز خالص ہی نظر نہیں آئے گی۔ اس لیے ہم قدرت کی بات کرتے ہیں جو خدا کی ہے، اس نیچر کی، اس فطرت کی جو خدا کی ہمارے سامنے ہے۔ تو اس لیے ہم نے تو اس کو بھی زہر دے دے کر نشئی بنا دیا۔ زمین نشے کے بغیر، کھاد کے نشے کے بغیر آپ کو فصل نہیں دیتی، اور جو اس فصل میں سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے گندم یا چاول۔ ہم جو حاصل کرتے ہیں اور کھاتے ہیں، بدن کی قوت بنتا ہے، ہمارے بدن بھی اتنی ہی زندگی پاتے ہیں، اتنا ہی ہم جیتے ہیں۔ ہر دوسرے دن بیماری ہمیں گھیر لیتی ہے اور ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے زمین کو کھاد کا نشہ لگایا اور ہمارے بدنوں کو دوائی کا نشہ لگ گیا۔ یہ فطرت کے کتنا خلاف ہے، کتنا ہم فطرت کے خلاف چلتے ہیں۔ اگر فطرت کے خلاف ہیں تو کیا فطرت بنانے والا راضی ہے؟ آپ کبھی سوچیں، فطرت بنانے والا خوش ہوگا آپ سے اور مجھ سے؟ فطرت بنانے والے کی فطرت کو خوبصورت رہنے دینا ہے، اور یہی ہمارا ایمان۔ اگر فطرت خوبصورت ہے تو آپ خوبصورت ہیں، اگر آپ خوبصورت ہیں تو پھر وہ ایمان جو پاک روح کی معموری اور بھرپوری سے آپ کو ملا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے۔ اس لیے آج جب ہم ان ساری سچائیوں پر بات کرتے ہیں تو نتیجتاً میرے عزیزو ہمیں سمجھنا ہے کہ خدا باپ، بیٹا اور پاک روح ہمارے سامنے ایمان کے بہت بڑے سچ ہیں جو ہمیں سکھاتے، سمجھاتے اور زندگی بخشنے میں ہمارے مددگار بنتے ہیں۔ آئیں اس زندگی کو حاصل کریں جو خدا سے ملی ہے، اور اس زندگی کی تربیت پائیں پاک روح سے، اس کی قدرت سے، اور ایسے انسان بنیں جو خدا کو پسند آئیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔ آپ نے بہت اچھا بیان کیا، اور واقعی میں ہم ان تمام تباہی کے ذمہ دار ہم لوگ خود ہی ہیں۔ جو اتنی خوبصورت قدرت ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم نے اس کی کوئی قدر نہیں کی ہے۔ ہم سب خود اس کی تباہی کے ذمہ دار ہیں، اور بائبل کی سچائی پہ عمل کر کے نہ صرف ہم اپنا فائدہ کر سکتے ہیں بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ بہت کارآمد ہوگا۔ جی ناظرین، امید کرتے ہیں رسولوں کی عقیدے کی
तीसरी सच्चाई को सुनकर आपने बरकत पाई होगी. थैंक यू.